बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। सूरह बकरा और आयत नंबर 13 से आज शुरू करना है। चलें जी, सुने जी। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हाउ वलाकिन ला यालमून। और जब उन लोगों को कहा जाता है कि ईमान लेके आओ, तो वो कहते हैं कि क्या हम ईमान जैसा कि ईमान लेके आए उनसे पहले उनको ये कहा जाता है कि ईमान लेके आओ जैसा कि ईमान लोग लेके आए। कमा आमन नास, लोग जिस तरीके से ईमान लेके आए वैसा ईमान लेके आओ। तो कालू, फिर वो आगे से कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, क्या हम ऐसा ईमान लेके आए कि जैसा कि सुफहा ईमान लेके आए। ठीक है, तो वो मतलब वो जो ईमान लेके आए थे उन लोगों को इन लोगों ने क्या बना दिया, सुफहा, बेवकूफ, जाहिल, जिनको कोई पता ही नहीं है। तो ये लोग ईमान वालों को ये समझते थे कि इनको तो कोई पता ही कुछ नहीं है। अला, आगाह हो जाओ, सुन लो, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ। अच्छा, अब ये देखें, जिन लोगों को ये सुफहा कह रहे थे उनका जवाब किसने दिया? अल्लाह ने दिया। उन्होंने नहीं दिया, वो चुप रहे हैं। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। वो फिर अल्लाह बोलता है, फिर अल्लाह गवाहियां देता है, फिर अल्लाह जवाब देता है। तो वो फिर आगे से अल्लाह पाक ने जवाब दिया, कहा सुन लो, आगाह हो जाओ, आगाह हो जाओ, सुन लो। अल्लाह जो ना ये हरफ तंबीह है, तो ये जो ना तंबीह करने के लिए आता है, किसी को खबरदार करने के लिए आता है कि ये लोग, ये सुफहा, ये तुमको कहते हैं। और सुफहा कहने के बाद अल्लाह पाक ने ये कहा वलाकिन ला यालमून, और ये कि ये इसका इल्म नहीं रखते। बेवकूफ तो हैं ये लोग, लेकिन इस चीज का ये इल्म नहीं रखते। अच्छा, यहां पर एक मैं थोड़ी सी इसकी तफसील बयान करके तो फिर आगे बढ़ते हैं। सरफी नाहवी तौर पे पहले सिमात करें, फिर इसके मफाहीम की तरफ हम बढ़ते हैं। और ये जो है ना इज़ा ये शर्तिया है, और ये शर्त चल रही है आगे की लालाहुम आमिनु कमा आमनन नासु कमा कालू अनुमिनु। अच्छा, कालू, यहां कालू से लेकर ये जवाब शर्त, ये अगला जुमला क्या है? जवाब शर्त। तो अन्नास तक ये क्या चलेगा? शर्त। यानी अब जरा तर्जुमे पे गौर करिएगा, क्योंकि अत तरकीब तहतल माना वल माना तहत तरकीब। जो तर्जुमा होता है, कभी कभी तर्जुमा आपने जो किया है वो तरकीब के तहत किया जाता है। कभी कभी तरकीब के तहत तर्जुमा, तो कभी कभी तर्जुमे के तहत तरकीब की जाती है कि जो आप माना मफहूम ले रहे हैं उसके तहत वो अल्फाज आप बनाएंगे। ठीक है जी, हाँ ये भी है। वो जो मैंने ये कहा ना अल्फाज बनाएंगे, मुराद क्या है कि कुछ फिर वो मुस्ततर चीजें होती हैं, उन अल्फाज के अंदर मुस्ततर चीजें होती हैं, क्योंकि अल्लाह और रसूल की शायान शान तर्जुमे किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आयत या एक लफ्ज जो है ना वो काफिरों के लिए भी आया और वही लफ्ज जो है ना वो उनके लिए भी आया, अल्लाह के लिए या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया, तो तर्जुमा हर जगह वो बराबर तो नहीं ना होगा। तो फिर मानना पड़ता है, वो मुफस्सिर जो मुतरजिम जो होता है वो फिर कुछ अल्फाज को अल्लाह और रसूल की शायान शान लेके आता है। वो कहते हैं यहाँ पे ये है असल में, तो फिर तर्जुमा सही बैठेगा। ठीक है, नहीं तो गुस्ताखी हो जाएगी, तौहीन हो जाएगी, तो वो फिर इस तरीके से नहीं होगा। अच्छा भाई, यहां पर ये देखें, अब ये शर्त है कि जब उन लोगों को कहा जाता है कि ईमान लेके आओ जैसा कि लोग ईमान लेके आए, तो वो कहते हैं, मैंने ये कहा था कि शर्त और जवाबी शर्त ये होती है कि जब शर्त के अंदर जब का तर्जुमा पैदा होता है, और जवाबी शर्त के अंदर तो या तब या फिर का तर्जुमा पैदा होता है। फिर वो ये कहते हैं, तब वो ये कहते हैं, तो वो ये कहते हैं, तो ये जवाबी शर्त है ना, एक शर्त है एक जवाबी शर्त। अच्छा, ये क्लियर हो गया। कीला जो है ना ये फेल माजी मजहूल है, फेल माजी मजहूल है। तो आपको पता है ये असल में कावाला था, कावाला था मारूफ, कावाला से काला बना मारूफ, है ना। तो कुवीला मजहूल, और कुवीला मजहूल की आगे तालील हुई तो बन गया कीला।
تو اس کی تعلیل تو تسہیل النحو تسہیل الصرف کہ آپ اجوف کے قواعد کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ ہے کہ لاہم یہ جار و مجرور ہے، متعلق ہو جائے گا فعل کے آمینو ایمان لے، آمین یہ امر ہے، فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر مخاطب، صیغہ جمع مذکر آمین آمین آمینا آمینو، اکرم اکریما اکریمو، تو آمینو ایمان لے کے آؤ، ٹھیک ہے سمجھ آئیے نا۔ کما جیسا کہ آمن، اب یہ دیکھیں آمن یہ آمانہ تھا، آمانہ سے آمانہ بنا، یہ باب افعال سے فعل ماضی مرفوع صیغہ واحد مذکر غائب۔ الناس جیسا کہ ایمان لائے، کون ایمان لائے؟ لوگ، تو یہ فاعل بن رہا ہے، یہ فاعل اس لیے اس کے اوپر پیش دیکھیں آئی ہے۔ تو فاعل اور اس میں فاعل کے اندر فرق ہوتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، اور فاعل جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، کلو فاعل مرفوع، ہر فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ کما جیسا کہ یہ جو ہے نا یہ تشبیہ کے لیے، یہ تشبیہ کے لیے۔ اچھا جی آگے جی قالو انؤمنو، تو آگے سے وہ کہتے ہیں انؤمنو، اچھا یہ قالو، قالو کا بھی صیغہ آسانیہ فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، تو پھر آگے سے انہوں نے یہ کہا، پھر آگے سے انہوں نے یہ کہا، لیکن یہ ترجمہ تو اس کا لفظی تو یہی بنتا ہے، تو لیکن اس کا با محاورہ ترجمہ یہ کریں گے تو یہ کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں، لیکن لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو یہ بنے گا تو انہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، تو با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ انؤمنو کیا، یہ جو حمزہ ہے حمزہ استفہام ہے اور یہ حرف ہے اسم نہیں، ایک حرف استفہام ایک حل ہے اور ایک حمزہ ہے تو یہ دو حروف ہیں استفہام کے معنی دیتے ہیں، یہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انؤمنو ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، یہ دیکھیں یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے پھر دو ترجمے پیدا ہوتے ہیں، ایک ماضی کا، ایک حال کا، ایک استقبال کا۔ امانا یؤمنو، یؤمنو سے کی گردان جب پڑھیں گے تو نؤمنو، جمع متکلم فعل مضارع معروف جمع متکلم، ٹھیک ہے، تو یہ باب افعال سے ہی ہے۔ تو کما یہ وہی ہے تشبیہ کا، تو آمنا اس کا بھی پتہ چل گیا۔ السفہا، سفہا یہ فاعل بن رہا ہے، سفہا فاعل بن رہا ہے، تو ترکیب اس کی آسان ہی ہے، کوئی مشکل نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ الا یہ حرف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، آگاہ ہو جاؤ سن لو۔ انہم هم السفہاء، ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور ہم ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ اس کا کیا بن رہی ہے؟ اسم، اس کا اسم بن رہی ہے، اور اس کی خبر تھی سفہاء، کیا؟ سفہاء، اصل جملہ ایسے تھا انہم سفہاء، انہم، اب ہوا یہ کہ الف لام آ گیا خبر کے اوپر، کیا آ گیا؟ السفہاء آ گیا، جب الف لام آیا تو ہم ضمیر بھی معرفہ اور یہ آگے سے خبر بھی معرفہ، تو ان کے اندر فرق کرنے کے لیے ضمیر فصل لے کے وہ ہے ہم السفہاء، تو یہ ہم ہے، ہم کو آگے ملانے کے لیے اس میم کے اوپر پیش دے دی، بھائی کر لیں گے، ولیکن لا یعلم، اور لیکن یہ جو ہے نا یہ علم نہیں رکھتے۔ اب یہ دیکھیں انا انا کا انا لکنہ لیتا اللہ، لکنہ جو ہے نا، لکنہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کی تخفیفی حالت ہے لیکن، آپ نے اسی سبق کے اندر ہی حروف مشبہ بالفعل کا غالباً کتنواں 16واں سبق ہے، شاید 16واں 17واں سبق ہے تسہیل النحو کے اندر، اس میں حروف مشبہ بالفعل کے آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ انا انا اور لکنہ اور کا انا کی تخفیفی حالت، انا ان ہو جاتا ہے، انا ان ہو جاتا ہے، لکنہ لکن ہو جاتا ہے، کا انا کا ان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تخفیفی حالت ہے، تو یہ وہی تخفیفی حالت ہے، تو اپنی تخفیفی حالت میں
یہ فعل کے اوپر بھی آ سکتے ہیں. ویسے تو یہ اسم کے اوپر آتے ہیں نا, حروف مشبہ بالفعل کس کے اوپر آتے ہیں؟ اسم کے اوپر. لیکن تخفیفی حالت میں کس کے اوپر؟ فعل کے اوپر بھی. اب یہ دیکھیں لا یعلمون, یہ کیا ہے؟ فعل آیا نا, تو فعل کے اوپر داخل ہو گئے. لیکن اصل میں لیکن نہ تھا, یہ جو ہم اردو میں نہیں بولتے لیکن, یہ لیکن وہی عربی سے ہی بنا ہے, یہیں سے ہی بنا ہے. لیکن صحیح لیکن بنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا اپنا ترجمہ بھی یہی ہم کرتے ہیں, اردو کے اندر بھی یہی کرتے ہیں. اور لیکن وہ جو ہے نا اس چیز کا علم نہیں رکھتا, لا یعلم. اچھا یہاں دیکھیں, یہ فعل مضارع معروف ہے, یہ عالمہ یعلم, عالمہ از باب سامیہ, یسمعو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب ہے, یعلم یعلمان یعلمون, اور یہ فعل منفی معروف ہوگا. لا ہے نا, لا نافیہ ہے, تو اس کو کہیں گے فعل منفی معروف. ایک مثبت معروف ہوتا ہے, ایک منفی معروف, تو یہ منفی معروف ہے. اب یہ ساری ہمیں ترکیب اس کی صرفی نحوی طور پہ پتہ چل گیا نا. اب اس کے ذرا مفاہیم ذرا سمجھ لیجئے گا. اب یہ دیکھیں, یہ ایک دنیا کا ایک اصول ہے, لوگوں کا اصول, کہ ایک بندہ علم نہیں نہ رکھتا کسی چیز کا, ایک چیز کا علم نہیں رکھتا. جب علم نہیں نہ رکھتا تو اس کو کہتے ہیں جاہل. جو علم نہیں رکھتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل. اچھا, علم کا جو مترادف متضاد, علم کا جو متضاد ہے وہ جہل. علم جہل, یعنی علم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جہل ہے. اب دو ہی کیٹیگری بنتی ہیں انسانوں کی, دو ہی قسمیں, یا عالم ہوگا یا جاہل ہوگا. اب سمجھیے گا, علم و جہل کے درمیان فرق میں بتا رہا ہوں. دو ہی قسم کے انسان ہیں, یا عالم ہے یا کیا ہے؟ جاہل. یا علم ہے تو یا کیا ہے؟ جہل ہے. یا علم ہے یا کیا ہے؟ جہل. جس کے پاس علم اس کو عالم کہا, جس کے پاس جہل اس کو کیا کہا؟ جاہل. اب ہوتا یہ ہے, کسی شخص کو کہہ دو نا تم جاہل ہو, وہ آگے سمجھتا تم نے مجھے گالی دے دی. یہ گالی نہیں ہے میرے بھائی, یہ گالی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک صفت ہے کہ بھائی اس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے تو لہذا تم اس چیز کے نہ جاننے والے ہوئے. ایسے ہی ہے نا, ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کئی چیزوں کے عالم ہوتے ہیں, کئی چیزوں سے ہم جاہل ہوتے ہیں. یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس چیز سے جاہل ہے. صحیح سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بھائی جس چیز کا علم ہے اس چیز کا وہ عالم ہے. اسی لیے لفظ عالم دین بولتے ہیں, عالم دین, مطلب اس کو دین کا علم ہے, فقط عالم نہیں بولتے. کیا بولا جاتا ہے؟ عالم دین, مطلب یہ دین کا اس کے پاس علم ہے. تو جو عالم دنیا ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں, آپ کو بھائی وہ میتھ کا علم ہے, آپ کے پاس انگلش کا علم ہے, آپ کے پاس فزکس کا علم ہے, آپ کے پاس بیولوجی کا علم ہے, کیمسٹری کا علم ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ اس چیز کے عالم ہیں. اب دیکھیں لوہار ہے, اس کو لوہے کا علم, بظاہر وہ دنیا کا نہیں پڑھا لکھا, ہم یہ کہیں گے کہ وہ عالم ہے لیکن لوہے کا عالم ہے. وہ لوہار ہے. ہم لوہار کس وجہ سے کہتے ہیں؟ لوہار کہتے ہی اس کو ہے جس کے پاس لوہے کا علم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بھائی, لوہار اسی کو ہی کہتے ہیں. ترخان کس کو کہتے ہیں؟ ترخان اسی کو ہی کہتے ہیں جس کے پاس بھائی لکڑی کا علم ہے. موچی کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جس کے پاس جوتے بنانے کا علم ہے اس کو کہتے ہیں. تو جس چیز, کمہار کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے برتنوں کا جس کے پاس علم ہے اس کو کمہار کہتے ہیں. تو میرے بھائی اصل میں یہ عالم کی بھی قسمیں, کوئی چیز کا عالم ہے, کوئی کسی چیز کا عالم ہے, کوئی کسی چیز کا عالم ہے. تو ہر ایک ہر چیز کے اوپر علم رکھتا ہو یہ مشکل ہے. ہر چیز کا اس کو علم ہو یہ مشکل ہے. اور ہر چیز سے بھی جاہل ہو یہ ہو نہیں سکتا. کسی نہ کسی چیز کا علم لازمی ہوتا ہے, کسی نہ کسی چیز کا علم لازمی ہو. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ تھوڑا سا علم و جہل کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اگر کسی شخص کو کہہ دیا جاتا ہے بسا اوقات کہ یار تم جاہل ہو, یار مراد یہی ہوتی ہے کہ تم اس چیز سے تمہارا علم نہیں ہے, تو آگے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے, وہ یار تم نے مجھے گالی دے دی. وہ گالی دینے والی بات نہیں ہے میرا بیٹا, یہ گالی ہے ہی نہیں.
یہ گالی کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہوتا. تو یہ ہے تمہارے پاس علم نہیں اس چیز کا. اب یہ دیکھیں اس آیت کو آپ ذرا دیکھ لیں. اس آیت کے اندر آخر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لیکن لا یعلمون، یعنی اس چیز کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. مطلب یہ کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک انسان کی صورت میں دیکھا ہے، تم نے ان کو اپنے معیار کے اوپر تولا کہ جس طریقے سے ہم کھاتے پیتے ہیں اچھا یہ بھی کھاتے پیتے ہیں، جس طریقے سے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طریقے سے ہم نے شادی بیاہ کیا انہوں نے بھی کیا، ہماری بھی داڑیاں ان کی بھی داڑھی، ہم بھی امامہ باندھتے ہیں، اس دور میں وہ بھی امامے باندھتے تھے نا، پگڑیاں تو سارے لوگ ہی باندھتے، تو یہ بھی باندھتے ہیں ہم بھی باندھتے ہیں. اچھا تم نے ان کو اپنے جیسا خیال کر لیا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تم اوپر سے ان کے اوپر یہ چیز تھوپنا چاہ رہے ہو کہ جس طریقے سے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو یہ بھی کریں. یہ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے علم دیا ہے، ہم نے اس چیز کا علم دیا ہے کہ یہ جن کی پوجا تم کرتے ہو یہ خدا نہیں ہے، خدا یہ نہیں ہے. تو اس چیز کے اندر امتیاز ہو گیا کہ ان کے پاس علم ہے، تمہارے پاس علم نہیں، تم اس چیز کا علم نہیں رکھتے، تم جاہل ہو اس چیز سے. تو اس چیز کو جاننے والے یہ ہیں، اور ہم نے ان کو علم دیا کہ تم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہو، اللہ کے رسول ہو، اللہ کا پیغام تمہارے اوپر نازل ہوتا ہے، تمہیں اس چیز کا علم دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے. اب یہ ان سے ہو کر تم تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اب وہ سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر تم تک پہنچ رہی ہے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہا وہ ہم نے سورہ بقرہ کی جب ابتدا کی تھی تو ہمارے ایمان کی ابتدا ہی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب. پہلی صفت یہ ہے کہ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غیب پر یقین لے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کیا اللہ بھی کوئی ہے کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا. ہم نے کون سا اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا؟ نہیں دیکھا بھائی. ہمیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پتا چلا کہ ہاں اللہ بھی کوئی ہے، ہاں اس کا نام یہ اللہ ہے، کوئی معبود ہے. پہلے تو یہ پتا چلا معبود، پھر اس کا نام کیا ہے، اس معبود کا نام کیا؟ کہا اللہ. معبود کون سا؟ اللہ. اور تم کہہ رہے ہو یلاش، کالا اور کالو. قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جس معبود کو ہم مانتے ہیں نا اس کا نام کیا ہے؟ یلاش، کالا اور کالو. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یقین کریں کہ مرزا غلام قادیانی کی زبان پہ. ہم تو ان پہ ایمان لے کے ہیں، مرزے پہ ایمان نہیں لے کے آئے. مرزا آگے سے کہہ رہا ہے کہ یہ یلاش، کالا اور کالو یہ جو ہے نا خدا کے نام ہے. پھر آگے سے وہ یہ کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اس کی مثل تو کوئی شے ہی نہیں ہے. اب مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ وہ جناب میں ہوں، پہلے تو یہ کہتا ہے میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں. استغفر اللہ، اللہ کہتا ہے وہ اللہ، میں اللہ ہوں. وہ کہتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ، این اللہ، اپنے آپ کو بنے دیکھا. اور وَتَيَقَّنْتُ أَنَّنِي هُوَ، اور پھر میں نے اوپر سے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں. وہ تعبیر بھی خود نکالتا ہے، خواب بھی خود دیکھا، خود ہی تعبیر بھی نکال لی، خود لوگوں کو بتا بھی دیا کیسے میں نے خواب دیکھی ہے، رات کو میں نے اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا ہے، تو میں نے پھر یقین بھی کر لیا اب میں اللہ ہی ہوں. ٹھیک ہے، اس طرح کے اس نے باتیں کی. وہ کہتا ہے میرے خدا نے مجھے کہا انت ولدی، اے تو میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہے. خدا نے مجھے وہی کر کے کہا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے. انت ولدی، ولد بیٹے کو کہتے ہیں. اب اس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے. وہ دیکھیں، وہ کہتا ہے خدا جو ہے نا اس کے ہزاروں ہاتھ ہیں، ہزاروں اس کے وہ اعضاء ہیں، اس کی مثل تو کوئی شے ہی نہیں. وہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، ہے ہی نہیں کوئی شے. یہ ہاتھ پاؤں تو تمہارے ہیں، تم نے اگر یہ کہہ دیا کہ اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں تو وہ اس کی مطلب ہے تم نے اس کی مثل بنا دی، اس کی تو مثل بنا دی نا. تو وہ تو کہتا ہے اس کی مثل کوئی شے ہی نہیں. تو یہ کہہ رہا ہے ہزاروں ہاتھ ہیں ہزار. پھر وہ ایک جگہ یہ کہتا ہے خدا کھا جانے والی بلا ہے، کھانے والی بلا ہے خدا، کھا جانے والی ہے.
پھر وہ ایک جگہ کہتا ہے کہ خدا میرے ساتھ میں بیمار تھا، میری تیمارداری کے لیے آیا اور میرے بستر پر میرے ساتھ لیٹ گیا۔ پھر ایک جگہ، ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ میں کوئی آپ ہنس رہے ہیں، ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ میں کوئی چھوڑ نہیں رہا۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک بڑی بھائی شاہ صاحب نے غلط بات کر دی ہے، او بھائی میں تو وہ بتا رہا ہوں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جھوٹ نہیں ہے، کوئی مبالغہ رائی نہیں ہے، بالکل کوئی تمسخر نہیں ہے، جو لکھا ہے ہم لوگ ناقل ہیں، ہم نقل کرنے والے ہیں۔ آگے سے کوئی بندہ ہماری باتوں کو سن کے بھی یہ کہے کہ ہاں یہ تم کہہ سکتے ہو، اس چیز کا اختیار رکھتے ہو، تم اختیار رکھتے ہو، تم کہو کہ یہ کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے یہ پوچھو ہم بتا دیں گے، یہ فلاں جگہ پہ فلاں صفحے پہ یہ بات لکھی ہے۔ لیکن آگے سے تم فقط ہماری باتیں سن کے یہی کہہ دو مولوی جھوٹ بول دے، مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ ان کو پٹی پڑھائی کہ بھائی وہ آج تک یہ ہر مرضی یہ پٹی، وہ طوطے کی طرح باتیں نہ مولوی جھوٹ بولتے، کوئی مطلب یہ کہ بس ایک یہ کہہ کے بندے کو چپ کرا دو یہ تم جھوٹ بولتے، اگلے کی سنو نا، اور آگے سے یہ کہنا شروع کر مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، اور مٹی کیوں پاؤ، یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہے بچے، اس کا کوئی حل بھی تو نکالو نا، یا تو اپنی کتابوں سے خرید کے نکال دو، اس کو کھرچو، صفحے پھاڑ دو۔ اپنی ویب سائٹ پہ تم نے ابھی تک کتابیں رکھی، ابھی تو وہ پرنٹ آؤٹ بھی ہو گئے، ہمارے گھروں میں پڑی ہیں، تمہارے گھروں میں بھی پڑی ہیں، اس کا کوئی حل بھی تو نکال لو۔ اب ان کو وہ 125 سال ہو گئے، وہ نکال تو سکتے نہیں ہیں، اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے، کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ اب وہ اوپر سے یہی کہیں گے نا مولوی جھوٹ بولتا ہے، اور کیا کہیں، اس کا کوئی حل نہیں ہے بھائی۔ یہ کہہ کہ اگلے بندے کو چپ کرا دو مولوی جھوٹ بول دے، چپ ہی ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا کالا کالو یہ لاش میرے خدا کا نام ہے، اس کا کوئی حل بھی تو بتاؤ۔ اوپر سے تم یہ کہہ کے اگلے بندے کو چپ کروا دیتے، یہ روحانی بات ہے، یہ کوئی جواب ہے؟ بتائیں نا یار، یہ جواب ہے کوئی؟ یہ روحانی بات۔ اب روحانیت ایک ایسی چیز ہے وہ سمجھ ہی نہیں نہ آتی۔ روحانی ایک چور دروازہ ہے، یہ اصل میں یہ بات، یہ روحانیت کا بھی چکر میں بتا دوں، یہ ایک چور دروازہ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی سا بھی جھوٹا انسان وہ اٹھے اور آگے سے وہ غلط کام کرے، غلط کام کرنے کے بعد یہ روحانی بات، آپ مجھے بتائیں اس کو کیسے آپ ثابت کریں گے؟ وہ جب یہ کہہ کے ٹائٹل لگا دے کہ یہ روحانی بات ہے، کیسے آپ اس کو غلط ثابت کریں؟ پھر وہ اس کا معیار یہی ہے نا کہ قرآن اور حدیث، وہ کہہ رہے روحانی بات ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ تیری روحانی جو بات ہے قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے پاس تو یہی معیار ہے، ہم نے قرآن حدیث پہ پرکھنا ہے، قرآن حدیث پہ پوری اتر رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بصورت دیگر ہم تمہارے منہ پہ ہی ماریں گے اس کو، یہ تمہاری روحانی بات کو، ٹھیک ہے نا؟ تو مرزا غلام قادیانی نے یہی ڈرامہ کیا۔ آج کل مرزائی قادیانی مربی حضرات، ان کے اسکالر علماء لوگ یہی آج کل یہ کر رہے ہیں کہ یہ روحانی بات ہے، اگلے بندے کو کہہ کے چپ کرا دیتے، اگلا بندہ کہتا ہے اچھا جی واقعی بڑی روحانی بات ہے۔ تو یہ روحانیت نہیں، جہالت ہے ساری۔ اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا لا یعلمون، تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ آگے سے تم نے یہ جو کہا مولوی بندر سور خنزیر، یہ آگے یہ وہ مشرکین بھی تو یہی کہتے تھے، سفہا کی طرح ایمان لے کے کہا یہ اصل میں سفہا تو یہ ہے سفہا جن کی مہر تمہاری اللہ نے لگا دی ہے، اللہ نے کہہ دیا تمہارے بارے میں کہ تم ہو۔ انہوں نے سفہا جو کہا تھا مومنوں کو کہا تھا نا، مومنوں کو کہا نا، اور مومنوں کو کہا بھائی، انہوں نے کس کو کہا؟ مومنوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنین کو جو سفہا کہتا ہے اللہ ان کو سفہا کہتا ہے۔ تو ان قادیانی مرزائیوں نے مومنوں کو سفہا کہا، علماء کو کہا، جمی امت کو سفہا کہا، ان کو کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ جاہل ہیں۔ اچھا حتیٰ کہ مرزا غلام قادری نے گالیاں تک نکالی، یہ گندی گندی گالیاں، ایسی ایسی گالیاں کہ الامان والا فیس، توبہ توبہ توبہ۔ میں آپ کو بتا دوں ایسی گالی، کوئی ایک گالی آپ نکالیں، چلیں ایک میں یہاں گالی کا بارے میں بھی بتاؤں، ایک گالی نکالیں آپ مجھے کہہ دیں کہ شاہ صاحب مفتی صاحب یہ گالی ہے، اس کو مرزا غلام قادیانی کی کتاب میں سے نکال دیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں وہ گالی آپ کو مرزا کی کتاب سے ثابت کر دوں، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اوے اللہ کے بندو، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ گالیاں ایجاد کہاں سے ہوئیں۔ میں اگر مناظرے کے اندر، ڈیبیٹ کے اندر یہ باتیں بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں شاہ جی مبالغہ رائی کرتے ہیں، مبالغہ رائی نہیں ہے، ہم حقائق بیان کرتے ہیں۔ یہ مرزا غلام قادیانی پاک و ہند کی وہ شخصیت ہے جس نے گالیوں کی ایجاد کی،
گالیوں کو ایجاد کرنے والا مرزا غلام قادیانی ہے۔ اللہ کے بندو یہ جو ماں بہن تیری ماں نو تیری بہن نو کی گالیاں نکالتے ہیں، یہ ساری مرزا غلام قادیانی اس کا موجد ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اگر اس گالیوں کے اوپر ہی میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کر لے، کوئی مرزائی آئے سامنے، تم کوئی ایک گالی نکالو، کوئی ایک گالی نکالو، اس کو کاغذ پہ لکھ کے دے دو یہ گالی ہے، میں مرزے کی کتاب سے تمہیں ثابت کر دوں گا۔ ایسی ٹیکنیکل قسم کی مرزا غلام قادری نے گالیاں دی، ننگی ننگی اور گندی گندی گالیاں دی۔ اور پھر کس کو گالیاں دی؟ مومنوں کو۔ جس طریقے سے یہ مشرکین مکہ جو تھے وہ مومنوں کو سفہا کہتے تھے، سفہا گالیاں نکالتے تھے، وہ گندی گندی گالیاں دیتے تھے۔ تو یہ دیکھیں وہ گالیاں جو ہے نا وہ ساری آپ کو، وہ مومنوں کو ان لوگوں نے دی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا یہ جو کہتے ہیں، اچھا یہاں ایک یہ اسی ضمن میں ایک بات میں ذکر کر دوں، موضوع سے تھوڑی سی ہٹ کے شاید ہو جائے۔ اب یہ مرزا غلام قادیانی کو بناتے ہیں مسیح، میں اس کو مسیح موت کہتا ہوں۔ موت بہت زیادہ کرتا تھا نا مسیح موت، دن اور رات میں 100 دفعہ تو کرتا تھا۔ وہ خود لکھتا ہے بھائی، خود لکھتا ہے، میں تو نہیں، میں تو ناقل ہوں، میں نقل کرنا ہوں، وہ لکھتا ہے میں مسیح موت کہتا ہوں۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو یہ مسیح موت کیا ہوتا ہے؟ مسیح موعود یہ لفظ کہتے ہیں، موعود نہیں ہم اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مسیح موت ہے، موتر کرنے والی سرکار، موترا والی سرکار ہے جی۔ دن اور رات میں کہتا ہے 100 دفعہ مجھے موت آتا ہے، ٹٹی آتی ہے جی، اور آخری اس کی موت بھی اسی ٹٹی موت میں ہی ہوئی ہے جی۔ تو اچھا مسیح موت کیا بات چلی تھی؟ مسیح موت تو ہو گیا، بات کوئی کرنے لگا، ہاں تو بات کوئی اور کرنے لگا تو الجھ گیا پھر۔ اچھا چلیں 12۔ تو یہ ہے کہ یہ تو ان کی کیفیت ہے۔ مسیح موت صاحب جی، اچھا یہ بات کرنے لگا تھا آگے ذہن میں۔ مسیح موت جناب، درود پاک کی برکت یہ ہے کہ درود پاک پڑھے نا تو وہ بھولی ہوئی بات یاد آ جاتی۔ تو ابھی میں نے ذہن میں سوچا ہے درود پاک کا، تو وہ فوری بات یاد آ گئی، برکت ہے درود پاک۔ اچھا یہ ہے کہ وہ مسیح موعود کہتے ہیں، مطلب یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، وہ جو قرب قیامت میں آئیں گے، ابھی نہیں، وہ آئیں گے، وہ پتہ نہیں کب آئیں گے۔ ابھی تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 سال گزرے ہیں اس ہماری زمین کو کتنے؟ 10,000 سال، اور ٹوٹل اس کی عمر جو ہے نا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ 50,000 سال ہے۔ کتنی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کی جو ایج بنتی ہے اس زمین کی وہ 10,000 سال ہے تقریباً، ہاں جی۔ تو ابھی 40,000 سال تو ابھی پڑے سائنسدانوں کی روح سے، سائنس کی روح سے بھی اگر دیکھیں 40,000 سال ابھی پڑے ہیں، تو اتنی جلدی وہ قیامت آنے والی نہیں ہے، ہاں جی۔ یہ جو 14ویں صدی کا ڈرامہ رچایا ہے نا، یہ مرزا غلام قادیانی کے رچایا ہوا، یہ کہیں کسی کتاب میں کوئی 14ویں صدی کا ذکر تک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 14ویں صدی کا ذکر تک نہیں ہے، جائیں اٹھا کے دیکھیں، تحقیق کریں جا کے، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، کسی حدیث میں نہیں، کسی قرآن کی آیت میں نہیں، ہاں جی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے وہ کہا تھا، وہ بھیڑیے نے بھی پتہ نہیں کہا تھا، ہاں جی، کہ وہ 14ویں صدی کے علماء کی طرح اگر میں ہو جاؤں، اگر میں نے یوسف کو کھایا ہو، ہیں وہ جھوٹ ہے، سب کچھ فراڈ ہے، یہ مرزا قادیانی کی گڑی ہوئی باتیں تھی ساری، فقط یہ اپنے آپ کو اس نے مسیح موعود بنانا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب وہ حضرت مسیح موعود جو ہوں گے، وہ مسیح موعود کون ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ مسیح موعود کا لفظ قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ فقط اصطلاح مرزا قادیانی نے بنائی ہے، یہ گھر میں بیٹھ کے۔ لیکن اگر بالفرض یہ مسیح موعود کی کوئی اصطلاح ہے تو یہ اس کا اطلاق کس کے اوپر آتا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ اور وہ جب آئیں گے تو وہ آئیں گے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام سے بٹکے ہوئے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر وہ تعلیم و تربیت ہوگی، وہ پھر قتال بھی ہوگا، ہاں جی، وہ چن چن کے ان کو قتل بھی کریں گے، پھر سب مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں گے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ پتھر کے پیچھے بھی کچھ چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول کے کہے گا ادھر چھپا ہے، حضرت مسیح آئیے ادھر آئیے ذرا، وہ ادھر سے بھی ڈھونڈ کے جوتیاں لگائیں گے اس کو۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اب اچھا اوپر سے اب دیکھیں، مرزا غلام قادیانی بالفرض، یہ مسیح موعود بالفرض بھی نہیں، یہاں لفظ نہیں، بالفرض تو ہے ہی نہیں نا، بالفرض تو نہیں، یہ ایک الزامی ایک سوال ہے مرزائیوں سے کہ بھائی مرزا غلام قادیانی کو تو تعلیم و تربیت کرنی تھی کافروں کی،
اب یہ تو تعلیم و تربیت کر رہا ہے مسلمانوں کی، کس کی؟ یعنی مسلمان ہی اس کو جوتیاں رسید کر رہے ہیں، اور مسلمان ہی اس کو جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور پوری زندگی مرزا غلام قادیانی کی مسلمانوں سے لڑتے گزری ہے۔ ہاں پوری زندگی مرزا غلام قادیانی کی مسلمانوں کے ساتھ جنا لڑتے گزری ہے، ان کو گالیاں دیتے گزری ہے، پوری کتابیں بری پڑی ہیں۔ وہ کب اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے کے لیے میں یہ رٹ لگا دی مرزا غلام قادیانی نے۔ روحانی خزائن 23 جلدیں اٹھا کے دیکھیں، 23 جلدیں مرزا کی ساری کتابوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ 23 جلدیں مرزا غلام قادیانی کی پوری زندگی اسی کام کے اندر گزری ہے۔ میں جو مجھے نہیں مارتا وہ جو مجھے نہیں مانتا وہ بندر، سور، خنزیر، کتا، کمینہ، دلہ، حرامی، وہ گردانے پڑتا ہے جو اس کو نہیں مانتا۔ تو یہ ہے اوقات، یہ ہے اوقات۔ اور جی بڑی وہ عیسائیت کا رد کر دیا، ہندوؤں کا رد کر دیا، ایسا رد جو کسی نے کیا ہی نہیں تھا، یہ مرزائی قادیانی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مرزائیوں تمہیں چیلنج ہے، تمہیں چیلنج ہے، ایک بندہ بتا دو کہ جو ہندو سے مرزائی ہوا ہو، ایک عیسائی بتا دو کہ جو عیسائیت سے مرزائی ہوا ہو۔ مرزے کے دور کی بات ہے، مرزے کے دور، مرزا جب ٹٹیاں کر کے مرا تھا 1908، اس سے پہلے کی تم نے ثابت کرنا ہے، لاؤ لے کے آؤ۔ تم کہتے ہو آج شاید کوئی، ویسے ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں کہ آج تک کوئی عیسائی یا ہندو جو ہے نا وہ مرزائی ہوا ہو، بالفرض شاید کوئی ہوا ہو، میرے علم میں ویسے نہیں ہے، لیکن میں اگر بڑا بول نہ بولوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آج تک کوئی نہیں ہوا۔ یہ تو وہ مسلمان ہیں جو کہ اس کے چنگل میں پھنسے ہیں، جن کو تم نے بچی دی تھی یا ویزا دیا جرمنی کا، یا تم نے نوٹ دکھائے ہیں ان غریبوں کو، مفلسوں کو جو بھوکے مار رہے تھے بیچارے، ان کو تم نے اپنی بچیاں دکھا کے، کبھی نوٹوں کا جانسا دے کے، نوکری کا، چھوکری کا جانسا دے کے تم نے اپنے مذہب کے اندر لے کے گئے، یا جھوٹے سائن ان سے کروائے تم نے۔ تو یہ تو وہ کمیونٹی ہے جو 2-4 لوگ تمہارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، تو یہ وہ والے لوگ۔ تو بہرحال یہ آیت کا میں بتا رہا تھا کہ آخر میں اللہ پاک نے بات کہہ کے ختم کر دی، کہا کہ یہ لوگ علم ہی نہیں رکھتے، یہ ان چیزوں کا جانتے ہی نہیں ہیں۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا، اچھا یہاں پر آج اتنے ہی رہنے دیں، ایک آیت ہی کافی ہے، درس ہمارا طویل ہو گیا ایک آیت کے اوپر ہی، کیونکہ یہ قرآن پاک ہے اور اس کو جو ہے نا سمجھنا بھی تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا درس اتنا ہی کافی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا